अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, ज़राअत हमारे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है मौशत में, लेकिन जब से पाकिस्तान बना है बदकिस्मती से हमने ज़राअत में उस तरह से तरक्की नहीं की, ना ही टेक्नोलॉजी के हवाले से, ना ही खादों के हवाले से, ना ही पेस्टिसाइड के हवाले से अपने किसान को किसी भी तरह का हमने रिलीफ फराहम नहीं किया। हमारे इदारे काम तो कर रहे हैं, हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इदारे बना दिए ज़राअत की, जो ज़राअत को देखते हैं, पेस्टिसाइड को देखते हैं, फर्टिलाइजर्स को देखते हैं। इसके अलावा नई से नई रिसर्च जिद्दत के साथ कि किस तरह से जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस तरह से खातिर खा कोई असर नहीं होता और ना ही कोई फायदा होता है। इस हवाले से बात करेंगे कि खादों के हवाले से क्या तरीकाकार होता है, किसान किस तरह से जो है अपनी जो उनकी खेती बाड़ी है कर सकते हैं, और फर्टिलाइजर का कौन सा वक्त होता है जब खादें दी जा सकती हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी मुल्तान के अब्बास साहब। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सर, ये बताइए कि फर्टिलाइजर की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए महकमा किस तरह से काम करता है? ये 1973 में एक एक्ट बना, पंजाब ज़रूरी अशिया कंट्रोल एक्ट। ठीक है। ये फर्टिलाइज़र उसमें शामिल है, ज़रूरी अशिया में। तो उसके सेक्शन 3 के तहत एक हमारा फिर जो उसमें दिया गया था ऑर्डर, एक गवर्नमेंट ने जो है पास किया, वो पंजाब फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1973। ठीक है। उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि हम जो ना किस तरह से इसको मॉनिटर कर सकते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, ये उसके तहत आता है। ठीक है। महाना तौर पर कितनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं जो जाली खादें होती हैं उनको पकड़ने के लिए? ये जना टारगेट दिया जाता है एनुअल, जो कैलेंडर ईयर के तहत, यानी जनवरी से दिसंबर तक। ठीक है। तो मुल्तान में हमारा जो ना टारगेट था सैम्पलिंग, ये इसके लिए रैंडम सैम्पलिंग एक तो तरीकाकार है। ठीक है। कि अब मुख्तलिफ जगहों पे उसमें जो ना इंटेलिजेंस सैम्पलिंग भी हो सकती है, और आम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे जो ना इसको चेक करने के लिए कि खाद ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, जिसका ये टारगेट हमारा जो ना मुल्तान में 284 टारगेट था। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में हमने उसको 402 सैंपल लिए थे। 402। उसमें से कितने पॉजिटिव है? अच्छा, उसमें जो ना ये एक लम्हा फिक्री है कि ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा परसेंटेज है अनफिट की। लेकिन उसमें बात ये है कि इसमें वो जो गली महलों में जो चोरी छुपे बना रहे होते हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन फिर भी ये तकरीबन 12% इसमें से जो ना अनफिट है, जो कि यानी 402 में से 48 सैंपल जो ना अनफिट हुए, जिस पे हमने जो ना 34 पर्चे दिए पिछले 2022 में। मुस्तकिल तौर पे उसको किस तरह से इस चीज को टर्मिनेट किया जा सकता है, अनफिट सैंपल को? ये जना टर्मिनेट करना जाना, वो तो कोई भी बुराई जब तक इंसान खुद ठीक ना हो, शऊर ना आए, तो ये जना कोई भी बुराई उसको जड़ से ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन चंद एक तजावीज़ समझ लें कि मैं दे सकता हूँ। उसमें एक ये है कि चंद साल पहले एक यानी बनाया गया कानून, जिसके तहत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाने की लोकल कंपनीज को या लोकल पर्सन्स को जो ना इजाज़त दी गई कि वो जो ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाएं। और फिर उसके बाद जो ना एक सिलसिला शुरू हो गया कि PSQC वाले जो कि फेडरल इदारा है, उन्होंने जो ना स्टैंडर्ड फर्टिलाइज़र की भी मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त देनी शुरू कर दी कुछ प्रोडक्ट्स की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बनाया गया था, जो उस वक्त यानी सोच तो मुस्बत होगी यकीनन कि जना इस तरह से जना फार्मर्स को एक सहूलत मिले और जना कम कीमतों पे जना एक यानी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों खाद के। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इन लाइसेंसों की आड़ में जो दिए जाते हैं, जो कि पंजाब देता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के और फेडरल गवर्नमेंट देती है स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर के, इन लाइसेंसों की आड़ में जो यानी एल डूअर्स होते हैं वो ज़ाहिरन वो लाइसेंस रखते हैं और उसकी आड़ में वो 2 नंबर खादें बना के,
جس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، یعنی وہ رات کو بھی کر سکتے ہیں کسی وقت، اور جہاں جب بھی وہ اس کو محفوظ سمجھیں گے اسی وقت اس کو وہ کرتے ہیں، بناتے ہیں اور پیک کرتے ہیں اور باہر یعنی بھیج دیتے ہیں۔ جب یہ مصنوعی کھاد مارکیٹ میں آ جاتی ہے، ایک بار ہمارا کسان اس کو لینے کے لیے جاتا ہے، جب لے کے چلا جاتا ہے تو جب کھیتوں کو دیا جاتا ہے یہ مصنوعی جو فرٹیلائزر ہے، اس کا تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ آپ کس طرح سے کسانوں کو اویئر کرتے ہیں کہ کون سی کھاد ہے جو بیسٹ کوالٹی کی ہے، کون سی ہے جو انفٹ ہے؟ اس کا صرف لیبارٹری سے پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی کھاد صحیح ہے یا کون سی غلط ہے۔ ہم ظاہراً جو ہے نا کاشتکاروں کو صرف یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جس ڈیلر سے کھاد لے رہے ہیں اس کا جو ہے نا رپورٹ اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کے علاقے سے جس سے لے رہے ہیں اس کو سب لوگ جانتے ہوتے ہیں فارمرز کہ یہ جو ہے نا 2 نمبری میں ملوث ہے یا نہیں ہے۔ اور میں تو بہرحال اپنے طور پہ کوشش کرتا ہوں فارمرز کو، جو ہمارے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں فیلڈ لیول کے پروگرام ہوتے ہیں، ولیج لیول کے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں ہمارے جو ہے نا اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت افسر، فیلڈ اسسٹنٹ، یہ سارے جو ہے نا ہر قسم کی آگاہی دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے بنیادی جو محکمہ ہے بنیادی طور پہ وہ فارمرز کی گائیڈنس کے لیے، اس کو ہر قسم کی گائیڈنس دینی ہے ہم نے فصل کے حوالے سے، کہ جو چیز جو ریسرچ ہوتی ہے وہ فارمرز تک پہنچانا۔ تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جنا آپ اچھے ڈیلر سے لیں اور اچھی کمپنی کا پروڈکٹ لیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے کچھ فارمرز کو ابھی تک نہیں پتا کہ فصل کاشت کرنے کے کس ٹائم تک کھاد دینی چاہیے، کس ٹائم تک پیسٹی سائڈ کا استعمال کرنا چاہیے، کس ٹائم تک نہیں کرنا چاہیے۔ آئی مین ٹو سے کہ ابھی تک وہ پوری طرح سے اویئر نہیں ہو سکے۔ تو ان اویئرنیس جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے آپ کرتے ہیں کسانوں کے پاس جا کے؟ نہیں، یہ تو جو ہے نا تقریباً فارمرز کو پتہ ہے کہ کب کیا استعمال کرنی ہے۔ ہاں البتہ جو یعنی اس حوالے سے کہ فارمرز کو یہ نہیں پتا کہ جو ہے نا جیسے میں نے کہا کہ لیبارٹری کے ٹیسٹ کے علاوہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کھاد صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے لیے فارمرز کو جو ہے نا یہ گورنمنٹ کو بھی میں یہی تجویز کروں گا کہ اگر لیبارٹریز پہلے بھی لیبارٹریز ٹیسٹ کرتی ہیں، وہ فارمرز کو بھی ٹیسٹ کر کے دیتی ہیں کہ یہ کھاد ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہوتے ہیں جو ریسرچز ہوتی ہیں وہ فارمر تک، جو لوکل ہمارا فارمر ہے اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہمارا میں بتایا نا کہ یہ ہمارا ایکسٹینشن جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے نا، شعبہ زراعت توسیع، جس کا میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں، اس میں جو ہے نا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فارمرز تک، جیسے کہ میں نے بتایا ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، ہر گاؤں میں جا کے، ہر ولیج میں جا کے جو ہے نا لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، مساجد میں اعلانات کرواتے ہیں، جو آپ نے روڈ پہ دیکھے ہوں گے برجیاں لکھی ہوتی ہیں، یہ ساری فارمرز کے اویئرنیس کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا یہ جو میں عرض کر رہا تھا، اگر گورنمنٹ اس کے لیے ٹیسٹ تو کرتی ہے لیبارٹری، لیکن فارمر سے بھی فیس لے رہی ہے گورنمنٹ، فیس لے کے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ فیس ختم کر کے فارمر کو جو ہے نا کھاد فری ٹیسٹ کر کے دے دی جائے تو میرے خیال میں اس سے کافی لوگ جو ہے نا 2 نمبری سے بچ سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی فارمر جہاں پہ کاشت کرنے کے لیے اتنے سارا پیسہ خرچ کرتا ہے، پیسٹی سائڈ اتنے مہنگے ہو چکے ہیں، کھادیں مہنگی ہو چکی ہیں، جب آپ ریسرچ کر کے ان کو دو گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بھی ٹیسٹ بہت مہنگے ہی ہوتے ہیں، تو فارمر تو ظاہر سی بات ہے اوائڈ ہی کرے گا ان چیزوں۔ ہاں بالکل، ٹیسٹ تو ہیں 1000 1200 1500 تک کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا وہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ فری میں ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ چاہے تو، اور بلکہ لیبارٹری بھی پہلے تو ضلعی لیول پہ ہے، اس کو مزید اگر گورنمنٹ ایکسٹینڈ کرنا چاہے تو تحصیل لیول پہ بھی لے جا سکتی ہے، تاکہ یہ جو ہے نا اس جو کھادیں آ رہی ہیں ان کو جو ہے نا یا پیسٹیسائڈز یا اس کو جو ہے نا اگر یہ ٹیسٹ کر لی جائیں پہلے استعمال سے پہلے تو جو ہے نا نقصان سے بچا جا فوائد مل سکتے ہیں، اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اچھا رائے ظفر صاحب، ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جو کھادیں مصنوعی پکڑی جاتی ہیں مارکیٹ سے ان کے خلاف کس طرح سے کارروائی جو ہے قانونی عمل میں لائی جاتی ہے۔ ایک بریک کے بعد ہم یہ سوال کریں گے۔
ویلکم بیک ناظرین ہم گفتگو کریں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ملتان سے رائے ظفر عباس کے ساتھ. سر یہ بتائیے کہ جو کھادیں جعلی آپ پکڑتے ہیں ان کے خلاف کس قانون کے تحت کارروائی کی جاتی ہے؟ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا جو ہے نا ایک ہمارا مین جو ہے نا وہ پنجاب ضروری اشیاء کنٹرول ایکٹ ہے ٹھیک. اور اس کے تحت فرٹیلائزر کنٹرول آرڈر بنایا گیا. اس کے تحت ہم کارروائی کرتے ہیں اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو وہ جو ہے نا اگر لائسنس صرف جو ہے نا وہ بڑی کمپنیز کو دے دیے جائیں اور ہر آدمی کو ہر کمپنی کو نہ دیے جائیں تو اس سے بھی کافی فرق پڑ جائے گا. پھر جو ہے نا یہ ہے کہ جو ہم پکڑتے ہیں ٹھیک ہے 2 نمبر مال اس کے لیے جو ہے نا یہاں تو بہت پرابلم ہے. باقی ضلعوں کا میں نہیں کہہ سکتا. کس طرح سے ملتان میں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جہاں جو مشینری ہوتی ہے نا ان کی جو غیر قانونی جو قانونی طور پہ بنا رہے ہیں لائسنس ان کی تو الگ بات ہے. جو غیر قانونی لوگ بنا رہے ہیں کھاد اور یقیناً وہ 2 نمبر ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے اس مشینری کو جنا اپروٹ کرنے کے یا جو مٹیریل وہاں پڑا ہوتا ہے اس کو اٹھانے کا کوئی ہمارے ریسورسز نہیں ہے. یعنی 1973 سے یہ لا بنا اور تب سے لے کر اب تک کوئی ریسورسز ہی نہیں ہے. ریسورسز نہیں ہے. اس کے لیے میں جنا اپنے ضلعی انتظامیہ سے اپنے جنا ہائر اپ سے بھی کئی دفعہ گزارش ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ ہمیں یہ اگر وسائل مہیا کیے جائیں تو ہم ان کی جنا یعنی اس کی جڑیں ختم کریں گے تو پھر یہ کام رکے گا. بالکل ایسا ہی. اور یہاں تو ملتان کی تو یہ حالت ہے کہ جو ہم مال مقدمے طور پہ ادھر سے مال اٹھاتے ہیں وہ تھانوں میں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے اور کئی دفعہ پرابلم ہوتا ہے. ساری رات جانا ہم اس میں رہتے ہیں کہ جانا یہ کہاں لے جائیں کدھر کریں. اس کے لیے جناب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک تھانہ میں جگہ نہیں ہے. اس کے لیے بھی میں اپنا ضلعی انتظامیہ سے بھی گزارش کر چکا ہوں اس کے لیے کوئی نہ کوئی جنا کوئی رینٹڈ لیں یا کوئی جنا ایسے سٹورز بنائے جائیں کہ جہاں پہ یہ جنا شفٹ کیا جا سکے. مصنوعی اشیاء. اچھا یہ بتائیے کہ قانونی کارروائی تو کر دی ان کے خلاف پرچہ جات بھی دے دیے سامان بھی ضبط کر لیا پراپر کوئی مستقل بنیادوں پہ ایسے سزائیں تجویز ہیں آپ کے پاس یا ایسے سزائیں دی جاتی ہیں محکمے کی طرف سے کہ جو جعلی کھادیں بناتے ہیں اس طرح سے مصنوعی فرٹیلائزر وہ دوبارہ مارکیٹ میں نہ آ سکے؟ اس پہ بھی وقتاً فوقتاً جو ہے نا ترامیم ہوتی رہتی ہیں. اب بھی زیر غور ہیں اس کی سزائیں بڑھانے کے. لیکن جو پہلے سزا ہے وہ ایک یعنی اپ ٹو 3 ایئرز 3 سال تک قید کی سزا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا یا جرمانہ جو ہے نا وہ جتنی مالیت کی وہ کھاد پکڑی گئی ہے اس کے برابر جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن عدالتیں اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے وہ اس سے اتنی بھی سزائیں ابھی تک انہوں نے نہیں دی. یہ سزا انف تو نہیں ہے نا کہ جتنی کھاد پکڑی گئی ہے اتنا ہی جرمانہ دے دیا جائے. لیکن جرمانہ جو ہے نا اس سے بھی کم ہو رہا ہے. عدالتوں کی طرف سے جو ہے نا جرمانہ اس سے بھی کم ہو رہا ہے اور قید کی سزائیں تو نہ ہونے کے برابر. آپ کے خیال میں ایسی کون سے اقدامات ہیں جو کمپنی اگر کریں تو فرٹیلائزر کی جو کوالٹی ہے اس کو مزید بیٹر کیا جا سکتا ہے؟ کوئی سجیشن ہے آپ کے پاس فرٹیلائزر کمپنیز کے لیے؟ فرٹیلائزر کمپنیز ایک تو جو ہے نا وہی جیسے میں کہا تھا کہ مین کمپنیز ہونی چاہیے نیشنل لیول کی کمپنیز ہونی چاہیے جو کھاد بنائیں. باقی جو ہے نا ہر جگہ یہ گلی محلوں جو بن رہی ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا کمپنیز کو بھی میں کئی دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہوں جیسے فاطمہ فرٹیلائزر FFC والے کہ وہ جو ہے نا ان کے بادانہ استعمال ہوتا ہے 2 نمبر کھاد بنانے والے جو ہے نا ان کا بادانہ استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے آج تک کوئی ایسی کارروائی نہیں کی ان لوگوں کے خلاف یا جہاں سے وہ بادانہ چھپتا ہے ان کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ جنا سزائیں بھی کم ہیں اور جنا ریسورسز بھی نہیں ہیں اور کمپنیز بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دھندا جنا یہ بند نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کسانوں کو موسٹلی پتہ نہیں ہوتا کہ جو زمین کی کاشت ہے وہ کس ٹائم کے لیے کی جائے اور کھاد ہے پراپر کس طرح سے دی جائے. موسٹلی وہ پرانے طریقے یوز کر رہے ہیں 1975 سے یا شاید اس سے بھی پہلے کے. کوئی جدت نہیں ہے. آپ ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ کھادیں جو ہیں وہ پراپر کس طرح سے دی جا سکتی ہیں کھیتوں کو تاکہ اس کا اچھے نتائج برآمد ہوں؟ یہ جو نا فارمرز جیسے ان کو اویئرنیس کی حد تک بالکل اویئرنیس ہے
لیکن پھر ان کی بات آتی ہے، پھر آگے وہ جانا، کل بھی ایک میں کسان اتحاد کے جانا ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا، وہ ریسورسز کی بات کر رہے تھے اور اخراجات کی بات کر رہے تھے کہ حسن جانا انہوں نے جانا وہ ذکر کر رہے تھے کہ جانا ٹیوب ویل کا جانا بہت مہنگا ہے ریٹ جانا بجلی کا، اور اس طرح سے جانا جو لوگ آگے پانی بیچتے ہیں وہ جانا 2000 تک پہنچ گئے ہیں گھنٹے کے حساب سے. تو چھوٹے فارمرز کا تو بڑا مسئلہ ہے کہ جناب وہ ان کے پاس اپنے پانی کے وسائل بھی نہیں ہیں اور باقی تو ان کے پاس مشینری کیا ہونی ہے، جس کی وجہ سے جانا ہماری پراپر طریقے سے فارمنگ نہیں ہو رہی اور جس کی وجہ سے ہماری پیداوار میں کمی آ رہی ہے. اور سر آخر میں محکمہ زراعت توسیع ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کسانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس کسانوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ جانا ہماری سفارشات پہ عمل کریں اور کوشش کریں کہ جانا ادھار سے بچیں. جو جانا یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ کھادیں ادھار پہ لیتے ہیں تو ان کو 2 نمبر میں، کھادیں ادھار پہ لیتے ہیں 2 نمبر ملتی ہے، پیسٹیسائڈ ادھار پہ لیتے ہیں 2 نمبر ملتی ہے. اور ایک اس حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ فارمر جانا ان کو تھوڑی اور اپنا علمی لیول بڑھائیں کہ ان کو جب مثلا خصوصاً پیسٹیسائڈ میں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جنا بلکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری فصل کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس حد تک جب تک اپنا جنا اپنا نالج نہیں بڑھائیں گے کہ وہ جاتے ہیں ڈیلر کے پاس کہتے ہیں کہ دوائی دے دو کھاد دے دو، ان کو یہ نہیں پتہ تھا ہم نے دوائی کون سی لینی ہے یا کھاد کون سی لینی ہے. تو وہ ڈیلر جو ہے نا اس کی اپنی مرضی ہے، جس کے یہ اس کو انٹرسٹ ہے وہی چیز اٹھا کے وہ دے گا ڈیلر. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ نے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے اچھی طرح سے ان کو آگاہ کیا کہ کس طرح سے فرٹیلائزر کا استعمال کرنا چاہیے اور مصنوعی کھادوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. مصنوعی کھادیں وہ ہیں جن کے ڈیلرز کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن کسان جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کی فصل خاطر خواہ نتائج دے وہ فصل خراب ہو جاتی ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.